मैं अपनी गवर्नमेंट को कहता हूँ प्लीज इसे लिबिया और मिस्र मत बनाएं, हमें लाइट दें। क्यों नहीं लाइट देते आप? जो आज लोड शेडिंग से आपके ऊपर अजाब आया हुआ है, इसी ने आपको जगा देना चाहिए कि इन्होंने बार बार आपसे वादे किए और झूठ बोले कि बिजली अब आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। आसिफ ज़रदारी साहब के कहने पर 700 मेगावाट बिजली पिछले 3 साल से पंजाब से बाहर ले जाई जा रही है और लाखों लोग पंजाब के बेरोजगार हो रहे हैं। ये सब का सब आसिफ ज़रदारी का किया धरा है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में बिजली भेजना बाहर भेजना है? क्या बलूचिस्तान को दूसरा मुल्क है? क्या सिंध हिंदुस्तान का हिस्सा है? अगर पंजाब में पैदा करता बिजली इन सूबों में जा रही है तो वो क्या कहना चाहते हैं? क्या वो सिर्फ पंजाब को अपना देश समझते हैं? रात से लाइट ही नहीं है, रोजेदार बैठे हैं, ना पानी है घर में वजू करने के लिए, ना कुछ है। 3100 मेगावाट बिजली हमारे सूबे में पैदा हो रही है। 2800 हमारी डिमांड है, तो अगर 1/3 कमी करो तो फिर भी मेरी 2100 मेगावाट बनती है, तो वो मैं 1300 मेगावाट देता। तो मैं यही तो रो रहा हूँ कि हमारे साथ सोते ही माँ का सलूक किया जा रहा है। पूरी दुनिया में एक मेल्टडाउन आया है, पूरी दुनिया की बैंकें तबाह हो गई हैं, मगर उसके बावजूद उसको देखते हुए मैंने प्लान बनाए हैं, उसको समझते हुए मैंने प्लान्स बनाए हैं। इसलिए आपकी इकॉनमी चल रही है, कमज़ोर ज़रूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, ये तो आप जानते ही हैं, शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस पैमाने के हमें एहतजाज नज़र आ रहे हैं रोड्स पर और जितनी बिखरी हुई आवाम आज हमें नज़र आ रही है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो या उसके साथ साथ फिर अगर आगे की तरफ आ जाएं तो सिंध के अंदरूने जो अंदरूने सिंध के इलाके हैं वो, लेकिन बहरहाल ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन 4-4 दिन गायब बिजली और उसके साथ 20 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे, 28 घंटे, 32 घंटे से कम की कोई भी बात नहीं कर रहा। सहरी पर ना होती है बिजली, ना इफ्तार पर होती है। हुकूमत ने बेपनाह अपनी जो इस पर एनर्जी वेस्ट की है, वो एनर्जी देने के बजाय वो सिर्फ वादों के हवाले से है, प्रोडक्शन के हवाले से है, उसके अलावा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से है। जब भी एहतजाज शदीद होते हैं और सूबों को अपनी लपेट में लेते हैं, कोई पूछे इन रोजगारों से और रोजेदारों से कि वो क्यों निकले हैं आज अवाम पर और तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उसके साथ उन्होंने पूरी रोड्स ब्लॉक की हैं। कौन है जो रोज़े की हालत में ये करना चाहता होगा? क्या अब अगर पंजाब में इस पैमाने के हमें शदीद जो रद्द-ए-अमल नज़र आ रहा है और खैबर पख्तूनख्वा को भी जिसने अपनी लपेट में ले लिया है, आज खैबर पख्तूनख्वा के खुद वज़रा ये बोल रहे हैं कि हमारी पैदावार तो इतनी है, हमें इतनी दी जा रही है और इतनी हमसे जो है वो हमारे साथ किसी गैर जैसा सलूक किया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ हमें अभी इस वक्त ऐसी बातें करने की ज़रूरत है। जब ये आवाज़ें पंजाब से उठ रही थी तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे लोग और एएनपी में मौजूद वज़रा आज तो बलोर साहब फरमा रहे हैं, जिन्हें अपनी रेलवे का तो कुछ इल्म नहीं, लेकिन वो बिजली बहुत मांग रहे हैं और उनका कहना यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ ये जो रवैया अख्तियार किया गया हुकूमत वक्त का, अगर ये जब बातें पंजाब से उठ रही थी और हमने इसको आवाज़ बना के आवाम तक पहुँचाया तो कहा गया पंजाब की हुकूमत करवा रही है, पंजाब की चीफ मिनिस्टर इसमें मुलव्वस है, पंजाब के लोग इसमें
ملوث ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو اکسانے کے لیے کتنے منسٹرز, کتنے وزراء, کتنے اسمبلی کے ممبران جو ہیں وہ نکلے ہوں گے خیبر پختونخوا میں؟ یہ بھی ایک بڑا سوال بنتا ہے. پاکستان مسلم لیگ کاف نے بڑی پر امیدوں سے نہ صرف وزارتیں لی, جلدی اسٹیٹ منسٹریز بھی ہڑپ لی اور اس کے ساتھ ایک ڈیپٹی وزیر اعظم کا عہدہ بھی الیکٹ کروا لیا. اب ان کی جو ہے, کیونکہ ان کے بقول انہیں عوام نے جانا پڑتا ہے اور عوام سرگوشی یہ کر رہی ہے اور کہہ یہ رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ سیریا یا لیبیا جیسے حالات یہاں نہ پیدا کیے جائیں. بہرحال حکومت وقت کے پاس جواب مجھے پتہ ہے یقیناً ہوگا, یہی باتیں کرنے کی ہوگی کہ ہم نے یہ کیا تم نے وہ کیا, ہم نے یہ کیا تم نے وہ کیا. بیشتر انرجی کانفرنسز اور اس کے باوجود اعلیٰ سطح کے اجلاس کسی بھی حل کی طرف نہ جا سکے. ایک وقفے کے بعد ناظرین اپنے گیسٹ سے آپ کا تعارف کراتی ہوں. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے امیر مقام صاحب نے, ممبر ہیں CEC کے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے, فارمر منسٹر فار واٹر اینڈ پاور بھی رہ چکے ہیں, ایک سینئر سیاستدان ہیں. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. سینیٹر سعید غانی صاحب, آج ایوان میں بھی اسی طرح کی آوازیں گونجتی رہیں بجلی کے حوالے سے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رکن ہیں, بہت بہت شکریہ. فوزیہ قصوری صاحب پریزیڈنٹ ہیں ویمن ونگ تحریک انصاف کی. عمران خان صاحب کا بیان آیا آج کافی عرصے کی خاموشی کے بعد کہ ان کے وعدوں کے حوالے سے اب عوام کو پتہ چل جانا چاہیے اور سچ جان لینا چاہیے. سچ ہے کیا اس کا ہمیں خود بھی علم نہیں ہو پا رہا, کیونکہ ابھی اعلیٰ سطح کا اجلاس جو ہو رہا ہے جس میں واٹر اینڈ پاور کے منسٹر بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے منسٹر بھی ہیں. صدر مملکت نے کہا ہے کہ بجلی کے حوالے سے, لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر برہمی کا اظہار کیا ہے. اب ان کی برہمی سے کیا بجلی آ جائے گی یا کہ ان وزراء کے کو کچھ سمجھ میں بھی آئے گی کہ کس طرف لے کے جانا ہے؟ میں امیر مقام صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. یہ بتائیے گا کہ پہلے خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, اتنی شاید شدید نہیں تھی جتنا شدید رد عمل رمضان المبارک کے اس مہینے میں منظر عام پر آیا. اب کیا صورتحال ہے جو اتنی طویل دورانیہ کی لوڈ شیڈنگ ہے, اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہرحال اس مسئلے کا کس طرح سے حل نکالا جائے, کیا کیا جائے ایسی کوشش جس سے کہ کم از کم رمضان المبارک کا مہینہ تو گزر جائے اور عوام کو کچھ ریلیف ملے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ایشو آپ نے آج ریز کیا تھا واقعی ساری قوم کا ایشو ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے. میں خود آج آیا ہوں KPK سے اور یہ 5-6 دن میں وہی رہا, اور جو صورتحال ہے تو جو افطار اور ساری کی بات ہوتی ہے اس ٹائم بھی بجلی غائب رہتی ہے, اور تقریباً بعض جگہوں میں تو 16 گھنٹے اور 20 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی ہے, اور جب آ بھی جائے اس کی وولٹیج اتنا کم ہوتا ہے کہ لوگوں کو اور پانی اس کے موٹر چلانے اور اس کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی, ٹیوب ویل وغیرہ کی. اور ایک عجیب چیز میں نے دیکھی جیسمین, بعد میں اس میں آؤں گا کہ ریزن کیا ہے, مگر میں نے پہلی دفعہ یہ بات دیکھی کہ اگر کسی کا ٹرانسفارمر جل جاتا ہے تو سارے محلے کے لوگ اکٹھے ہو کر چندہ کرتے ہیں. پہلی دفعہ میں نے دیکھا تاریخ میں کہ یہ واٹر اینڈ پاور کی منسٹری میں کہ یہ اس طرح کے بھی ہوا ہے نہیں, ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ سارے لوگ بیچارے چندہ کرتے جا کے کہ آپ 100 دے دے, 1000 دے دے, اور پھر 40-50 ہزار روپے اکٹھا کر کے وابڈا والے کو دیتے ہیں, اور وابڈا والا وہی پیسے ان کے لے کے جا کے ٹرانسفارمر ہفتہ بعد ٹھیک کر کے تو 1 گھنٹے چلتا ہے یا 2 گھنٹے, پھر وہی کہتے ہیں اب پھر کام چھوڑ دیا. تو ایک عجیب صورتحال کا سامنا ہے. میں تو حیران ہوں کہ نہ کوئی پوچھنے والا ہے. آج مجھے حیرت ہوئی کہ اس کا بیان دیکھ کے بلور صاحب کا آپ نے بات بھی کی, میں ہنس رہا تھا جب بلور پریس کانفرنس کر رہا تھا. میں نے کہا بلور صاحب خدا کے لیے اپنے ریلوے کا بھی بات کرے کہ وہ تو ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے ماشاءاللہ, وہ تو بوگیاں بھی بک گئی اور پٹلیاں بھی بک گئی, اور ابھی تھوڑے اگر پراپرٹی ہے اس کے لیے وہ بھی ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے, ڈیزل بھی غائب, سب کچھ بھی غائب. تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کس کے پاس جائے, کس سے شکایت کرے. اگر آج NP والے 5 سال اس کی ٹین اوور مکمل ہونے کو ہے تو ابھی اسی سٹیج پر کس کے پاس جائے.
آپ جب ہم سے آپ ووٹ لے رہے تھے تو آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ 100 یونٹ فری بجلی دیں گے، فلاح کریں گے. ابھی تو آپ کا یہاں مرکز میں بھی آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے اور وہی اوباما تک بھی آپ کی رسائی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ لائن پر ہے. جو بھی بات کرتے ہو سارا ایک ہی لائن ہے، KPK سے شروع کر کے اسفندیار صاحب، زرداری صاحب، اوباما تک سارا ایک لنک ہے. پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. کہتا ہے کہ نیٹو کی سپلائی بحالی پر اتنے ارب کرب مل جائیں گے، دوسرے ہوں گے. تو آخر اس قوم نے قصور کیا ہے؟ میں اس کی بڑی پریکٹیکل پوائنٹ پر آتا ہوں، صرف تنقید کی بات نہیں. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ اس جو واٹر اینڈ پاور منسٹری میں آپ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی اب عجیب سی بات ہے، تسلسل ہے نہیں. 3 وزیر انہوں نے چینج کیے. پہلے پرویز اشرف صاحب نے وعدہ کیا کہ فلاں تاریخ تک لوڈ شیڈنگ ختم کروں گا، اور یہ اس طرح وعدے. پھر دوسرا نوید قمر صاحب. ابھی اس نے جو کارنامے تیسرے وزیر نے کیے احمد مختار صاحب نے، کہ خود اس نے مان لیا کہ میں ڈیفنس میں فیل ہو گیا، PIA میں فیل ہو گیا، کوئی چیز ٹھیک نہیں کیا، تو اس کو اس ایوارڈ میں واٹر اینڈ پاور کی منسٹری دی گیا. ایک سیکنڈ نہیں، امیر مقام صاحب میں آپ کو ایک بات، امیر مقام صاحب میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. اپنے میرے آئی تھنک ویورز کو بھی یاد ہوگا، احمد مختار صاحب میرے جب یہ وزارت لی نا، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا جی آپ میرے پروگرام میں بتائیے کہ آپ نے یہ اتنی خطرناک وزارت کیوں لیا. لیکن اب مجھے لگتا ہے یہ خطرناک نہیں ہے، جس نے بھی اس وزارت میں ہاتھ ڈالا ہے اس کی پروموشن ہی ہوئی ہے. آپ ذرا اس کا تسلسل سے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لینا کہ پہلے جو وزیر تھے جن کے وعدے تھے اور جو کچھ تھا وہ اب کہاں پہنچ چکے ہیں. تو آئی تھنک انہوں نے مجھے کہا کہ یہ سب سے زیادہ ایک ایسی وزارت ہے جس میں کہ سب سے زیادہ چیلنجز ہیں، اور مجھے چیلنجز ایکسیپٹ کرنے کا شوق ہے. سعید غانی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کس قسم کا چیلنج انہوں نے ایکسیپٹ کیا، جس حوالے سے کہ قمر زمان قاہرہ صاحب انفارمیشن کے منسٹر ہیں، ظاہر ہے ٹھیک ہے پریس کانفرنس ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کریں، لیکن اس وقت ان مراحل سے جو بھی اب تک انہوں نے اگر کوئی کام کیا ہوتا تو وہ پریس کانفرنس کر کے عوام کو بتاتے تو صحیح. وہ ساتھ بیٹھے صرف اس طرح سن رہے تھے جیسے کہ وہ خوشگپیاں سن رہے ہوں. جاسمین، ایک بات تو آپ کو شاید یاد ہونی چاہیے کہ ایک کمیٹی بنی تھی جو انرجی کرائسس ہیں اس کے حوالے سے، جس میں فائنانس منسٹر بھی شامل ہیں، انفارمیشن کے منسٹر بھی شامل ہیں، اور جو ہمارے واٹر اینڈ پاور کے منسٹر ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ایک آدھ کوئی اور بھی منسٹرز اس میں ہیں. تو وہ کمیٹی مل کے اس پہ کام کرتی ہے، اور اس میں جتنی بھی بریفنگز ہوتی ہیں وہ قمر زمان قاہرہ صاحب ایز انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ وقتاً فوقتاً مل کر دیتے رہتے ہیں. اس میں تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے. دوسری بات، ابھی جو حالیہ پچھلے کچھ دنوں سے بجلی کے بحران میں اضافہ ہوا، وہ قاہرہ صاحب بھی کل کہہ چکے ہیں کہ مظفر گڑھ میں جو وہاں کوئی طوفان آیا جس سے 6 بڑے جو ٹاورز تھے بجلی کے جو وہاں سے مظفر گڑھ سے بجلی پر آ رہی تھی ہمارے پاس، وہ ڈسٹرب ہوئی اور 1750 میگا واٹ کا شارٹ فال پیدا ہو گیا اچانک سے. اس کی وجہ سے یہ کرائسس آ گئے، لیکن امید ہے کہ وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی. تو جو ابھی اچانک تیزی آ گئی تھی لوڈ شیڈنگ میں، جو اضافہ ہو گیا تھا، وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو یہ اس میں جو صورتحال پنجاب میں اور KPK میں خراب ہو رہی ہے، وہ پچھلی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ پچھلی دفعہ آپ یہ کہتے رہے کہ پنجاب کے اندر میاں شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ کے جو دوسرے رہنما ہیں وہ ان تمام کارروائیوں میں ملوث ہیں اور لوگوں کو بہکا رہے ہیں، سڑکوں پر لا رہے ہیں. تو یہ لوڈ شیڈنگ صرف پنجاب میں نہیں تھی، اس وقت بھی پورے ملک میں ہو رہی تھی. اور آج بھی اگر آپ نے جو فوٹیجز خود دکھائی ہیں اس میں آپ دیکھیں تو جو KPK میں ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے اس میں بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کے پاس PTI کے فلیگز تھے اور وہ PTI کے لوگ ہمیں لگ رہے تھے. تو یہ شاید جو پچھلی دفعہ غلطی ان سے ہوئی کہ پنجاب میں لوگ ایکسپوز ہو گئے کہ کس طرح سے ساری چیزیں مینیج کر کے کی گئی تھیں، اس دفعہ انہوں نے یہ چاہا کہ KPK کو بھی شامل کر لیں تاکہ وہ جو ایک تاثر پنجاب کے حوالے سے تھا اس کو ختم کیا جا سکے. اس میں سب سے افسوس سعید غانی صاحب دیکھیں پلیز، میں سعید غانی صاحب یو نو آئی ہیو آل دا ریسپیکٹ فار یو، لیکن آپ مطلب کوئی مجھے شارٹ کٹ جاتا ہے. نہیں جواب میں ضرور لوں گی، بھلے میں مجھے خود یہ بتا دیں کہ چلے جی بجلی نہیں آ رہی تو PTI کے کھاتے میں ڈال دیں، بجلی آ رہی ہے تو بولیں جی ہم نے سب کچھ ٹھیک کر لیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ 4.5 سال بعد صدر مملکت برہمی کا خالی اظہار کر رہے ہیں کہ جی برہمی، یہ مطلب کس قسم کی پلاننگ؟ چلے پھر مان لیتے ہیں پشاور سوابی چارسدہ نوشہرہ لکی مروت یہاں سب PTI کے لوگ ہوں گے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بجلی سے تو میں انکار نہیں کر رہا ہوں، جو بحران ہے اس سے تو میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں،
لیکن میرے کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پر لا کر املاک کو نقصان پہنچانا یہ سیاسی جماعتوں اور حکومتوں کا کام نہیں ہے. بالکل لوگوں کو غصہ ہو سکتا ہے, لوگوں کو ناراضگی ہو سکتی ہے, لوگ سڑکوں پہ آ سکتے ہیں, لیکن جو ذمہ دار سیاسی جماعتیں اور حکومتیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھائیں تاکہ وہ کسی کے پراپرٹی کو, پرائیویٹ پراپرٹی کو کسی کو نقصان نہ پہنچائیں بلکہ سرکاری پراپرٹی کو بھی نقصان نہ پہنچائیں. تو یہ جو رویے ہماری سیاسی جماعتوں اور پنجاب کی حکومت کا خاص طور پہ, میں اس پہ بات کر رہا ہوں. بجلی کے بحران سے تو میں انکار ہی نہیں کر رہا ہوں. اگر اتنا بحران نہیں ہوتا تو یقینی طور پر حکومت میں اتنی پریشانی نہیں ہوتی, صدر صاحب اس طرح میٹنگز نہیں بلاتے, اس طرح ہائی جو لیول کمیٹیز ہیں وہ نہ بناتے, منسٹر صاحب ہمارے اتنی جو بات آپ نے خود کہی کہ انہوں نے کہا کہ چیلنجز ہیں وہ یہ بات نہ کرتے. کہتے ہیں جو کام نہ کرنا ہو اس کو کمیٹی کے حوالے کر دیا جائے.